अगर आप इस वोट्स को गिनते हैं तो फिर गिलानी साहब इलेक्शन जीत चुका है और चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान बन चुका है। खरीदो फरोख्त हो रही थी जिस तरह कोई बकरा मंडी में लोग बिक रहे हो। जो इंसाफ का निजाम था उसने भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। पीडीएम के उम्मीदवार जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब को अक्सरियत के बावजूद हराया गया। जो जीतते हैं जहाँ पे वो ठीक होता है, जहाँ हारते हैं उसे कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करते हैं। हम अदालत में चैलेंज करेंगे। इलेक्शन हम किसी सूरत इनको छीनने नहीं देंगे। ये छुरा था जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की पीठ में मारा। पीपल्स पार्टी ने ये छुरा मारा मौलाना फजल रहमान के। कि नैब ये चाहता है कि मरियम नवाज साहबा की ज़बानबंदी की जाए। ये सारी कार्रवाई जो प्रिजाइडिंग अफसर इस मुल्क के सदर ने मुकर्रर किया, वो भी नैब के चेयरमैन की तरह आज उनकी भी आंखें बंद हैं। लॉन्ग मार्च की इफ़ादियत पार्लियामेंट के इस्तीफों के साथ की वाबस्ता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट, मैं हूं मोहम्मद मालिक। बाज़गश तो सुनाई दे रही है, 7 वोट्स का जो सा सीन चल रहा है। अभी भी एज वी स्पीक एक मीटिंग पहले चल रही है पीपल्स पार्टी वालों की भी आपस में, जिसमें वो फैसला कर रहे हैं कि किस तरह इसको टैकल करना है। अदालत में जाना है तो कैसे जाना है, और फिर पीडीएम इन्वॉल्व होगा। साथ ही हमने देखा कि कुछ झगड़े भी नज़र आने शुरू हो गए। तलाल चौधरी ने एक ट्वीट दे मारा, बिलावल भुट्टो साहब पे तंज किया कि आप न्यूट्रल का मज़ा आया आपको। उसके जवाब में समबडी लाइक बिलावल भुट्टो उन्होंने बात दाग दी। उन्होंने कहा ये तंजीम साजी नहीं है, और आपको पता है तंजीम साजी का क्या मतलब है। जो एक स्कैंडल हुआ था जिसमें झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ है खातून के इशू पे, फिर वो एक जोक बन गया तंजीम साजी। बहरहाल दैट शोज़ के इस लेवल के ऊपर जब जुमले एक्सचेंज हो तो सरफेस के बिल्कुल नीचे हालात कैसे हैं क्या नहीं, ये सब चल रहा था। तो मौलाना साहब का बयान भी आ गया जब उन्होंने कहा कि भाई अब तो इस्तीफ़ों के बगैर लॉन्ग मार्च का फ़ायदा कोई नहीं। लॉन्ग मार्च 26 की स्केड्यूल्ड है, 3-4 हफ्तों के बाद उसके रमज़ान शुरू हो जाएगा। तो हाउ रियल इज़ दैट लॉन्ग मार्च, उस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। फिर नैब ने एक दरख्वास्त डाल दी है कि नैब ने कहा कि जी बेल कैंसिल करें मरियम नवाज़ की, एंड अमंगस्ट अदर रीजंस कि वो बयान बहुत दे रही हैं, इदारों को बदनाम कर रही हैं। अगरचे नैब से उसका क्या ताल्लुक है, इट्स बियॉन्ड मी। लेकिन शायद जो मियाँ साहब ने जो 2 दिन पहले बड़ा खौफनाक एक बयान दिया था, जिसमें पहले वो 2 जनरल्स के नाम लेते थे, अब उसमें 3 जनरल्स हो गए हैं, और वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बेसिक चीज़ 2-3 इशू। फिर सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या PMLN ने छुरा घोंपा है पीपल्स पार्टी को गिलानी साहब के ऊपर, या जरदारी साहब ने एक बहुत बड़ी गेम डाल दी है जिसमें खुद ही एक पिच पे ले जा के वो पीछे आ गए हैं और सारी पार्टीज खुश भी हैं, एंड द होल थिंग एक जिसमें खिचड़ी सी पक गई है। आज इस खिचड़ी को थोड़ा सा डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे, लीगल पॉइंट्स भी देखेंगे और पॉलिटिकल एंगल्स भी करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सेनेटर शिबली फराज, फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। चलिए एक आपको ऑफिशियल हम मुबारकबाद भी दे दें आपके री इलेक्शन की। शुक्रिया। पहले तो हमने आपको नहीं हुई थी। मुसद्दिक मलिक, सेनेटर मुसद्दिक मलिक, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं PMLN के। आजकल सोशल मीडिया पर इनका नाम डॉक्टर वाटसन डाल दिया जब इन्होंने कैमरास ढूंढे थे। खैर मुसद्दिक, वेलकम टू द शो। लेकिन मैं अब सब दोनों की इजाज़त से मैं पहले एक लीगल पॉइंट ले लूँ। मेरे साथ फॉर्मर अटॉर्नी जनरल मंसूर खान भी मेरे साथ हैं, और मैं अशरफ साहब से बात करूँगा क्विकली। अनवर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मालिक, क्या हाल है आपके? ठीक सर, वेरी क्विकली ये जो इशू बना हुआ है कि जी आर्टिकल 69 के तहत कोई प्रोसीडिंग्स पे गुफ्तगू नहीं हो सकती, सब कुछ ये वो, क्या अपोजिशन चैलेंज कर सकती है इस फैसले को प्रिजाइडिंग अफसर के? बिकॉज जहाँ तक वोट्स का ताल्लुक है, जिस तरह स्टैंप लगी हुई है, वो तो नज़र आता है कि जब बाकी आप फैसले देखेंगे कि ये रीइंस्टेट हो जाएंगे वोट्स, लेकिन इशू वोट्स का नहीं बन रहा। इशू बन रहा है कि क्या ये मसला अदालत में ले जाया जा सकता है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। 2 चीज़ें हैं। अभी आपने पहले तो ये कहा कि एज रिगार्ड्स दी अपील टू दी कोर्ट्स, और बीच में आपने ये कहा कि ये बड़ा जो है कि ये रेस्टोर हो सकता है। मैं ज़रा सा इससे ज़रा सा मेरा व्यू थोड़ा सा फ़र्क है। पहले मैं वोट के बारे में बात कर लूँ, फिर मैं उस पर जाता हूँ। मुस्तकिल एक पुराने जजमेंट का जिक्र होता है कि जी इंटेंशन ऑफ द वोटर जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये वगैरह वगैरह। मगर मैं आपको 2 जजमेंट बताऊं। 2007 सुप्रीम कोर्ट SCMR है, पेज 18, सोहेल अख्तर वर्सेस आमिर। इसमें उन्होंने कहा है कि नो डाउट के इंटेंशन ऑफ द वोटर अपनी जगह पर है,
मगर अगर वो वोट या किसी वजह से वो जो चीज इंटेंशन दिखाया जा रहा है अगर वो आइडेंटिफाइबल है किसी फॉर्म में भी, तो उस सूरत में वोट जो है वो रद्द किया जाएगा। सिमिलरली एक और केस के अंदर 2006 SCMR है 1713 फाकिर अब्दुल मजीद वर्सेस डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, इसमें भी एग्जैक्टली यही होल्ड किया है और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने लिखी है और उन्होंने ये कहा है बेसिकली कि an elector is to make only a mark on the ballot paper, that is mark of indicating the candidate for whom he is voting. And if any mark which he makes in spite of the knowledge that he is to make only one mark invalidates the ballot paper, he has no cause for grievance. ये सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जजमेंट्स में दिया है। इस लिहाज से अगर कोई ऐसा मार्क हो जाए जिससे आइडेंटिफाइबल हो जाए वोट, तो वो वोट इनवैलिड होता है। ये तो मेरा एक पहला वाला है। दूसरा जहां तक के ताल्लुक है कि सुप्रीम कोर्ट का या किसी और कोर्ट में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल 60 बड़ा क्लियर है। आर्टिकल 60 कहता है कि जैसे ही सेनेटर्स अपना वोट ले लें और पहले दफा जब ये मीट कर रहे हैं तो पहला काम टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर एक्ट्स, तो वो पहले क्या करेंगे कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को इलेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि इट इज एन एक्शन विच इज डन इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेनेट। व्हेन इट इज डन इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेनेट, दैट मींस इट इज विदिन द सेनेट। लेकिन अनवर भाई, जो अपोजिशन कह रही है वो प्रोसीजर को चैलेंज नहीं कर रहे, वो प्रोसीडिंग को चैलेंज नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि जो सा एक रूलिंग दी है प्रिजाइडिंग अफसर ने वो मेलाफाइडी है और वो इंटरप्रिटेशन गलत है। तो अगर एक बंदा कानूनी इंटरप्रिटेशन गलत कर रहा है तो फिर वो तो एक रियल में दूसरा आ जाता है। फिर वो कहते हैं जी 199 के तहत अगर कोई रेमेडी नहीं है तो फिर आप कोर्ट में जा सकते हैं रेमेडी के लिए। देखिए ये सिमिलर चीज इसमें भी कही गई थी। मैंने अभी जो जजमेंट बताया है 2006 SCMR 1713, उसमें भी ये बात आई थी, मगर उन्होंने ये कहा ये है कि ये इसमें भी सेनेट का जिक्र है और उन्होंने उसमें कहा कि अगर कोई भी चीज ऐसी होती है और रूलिंग दे देते हैं तो उस सूरत में वो उधर ही रहेगा और बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर एंड प्रोसीडिंग्स कंप्लीटली वो जो हैं वो वहां पर। तो आपके नजदीक ये कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता मामला? नहीं, ये आर्टिकल 69 बड़ा क्लियर है इसके ऊपर मेरे हिसाब से। ठीक, अरवै, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। मैं आप लोगों की इजाज़त से, आई हैव अशरफ साहब विद मी ऑल्सो। आई बिलीव इनका व्यू पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है, ये भी फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हैं। लेकिन अस्सलाम वालेकुम अख्तर। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन अक्सर आपका व्यू लेने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं तमाम नाजरीन को आज गनी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना दूँ जिस पर उन्होंने बड़ा एक सीरियस एक बात की है कि जो उन्होंने कहा मेरी कॉन्वर्सेशन हुई सेनेट के जो सेक्रेटरी हैं उनके साथ, और वो भी टेक्निकली सारी प्रोसीडिंग्स को देख रहे थे। ज़रा ये सुन लीजिए, फिर मैं आता हूँ आपके पास। ये और बातचीत हुई थी काफी देर उनके साथ। फिर उनसे हमने कहा कि अक्सर ये होता है कि जो वोटर होते हैं वो कैंडिडेट के नाम के ऊपर मोहर लगाते हैं, एग्जैक्टली अल्फाज से कि नाम के ऊपर मोहर लगाते हैं। तो क्या वो वोट ठीक होता है या गलत? सेक्रेटरी सेनेट साहब फरमाते हैं कि नहीं, वो वोट बिल्कुल ठीक होता है चूंकि वो उस बॉक्स के अंदर होगा। ये सेक्रेटरी सेनेट ने कहा है। मैं उसका विटनेस हूँ, अली कासिम गिलानी उसका विटनेस है, फारूक एच नाइक जिसका कल उन्होंने इजहार भी किया असेंबली में सेनेट में, वो इसके विटनेस हैं। हमारे सामने ये बात हुई। इससे पहले की एक वीडियो आपके पास है, वो एक दिन पहले की है जब हम नॉमिनेशन लेने गए, उसमें भी हम उनसे पूछ रहे हैं। अगले दिन जब ये वोटिंग का अमल जारी था, एक हमारे वोटर शेरी रहमान साहब के पास गए, साहिबा के पास गए और उनसे ये कहा कि जी किसी ने नाम के ऊपर मोहर लगा दी है, तो क्या ये वोट सही है कि गलत है? शेरी रहमान साहिबा उसी वक्त वोटिंग के दौरान सेक्रेटरी सेनेट के पास गई और उनसे ये पूछा कि जी कुछ लोग अगर नाम पे मोहर लगा देते हैं तो उस वोट की क्या हैसियत है? तो सेक्रेटरी सेनेट साहब ने उस वक्त भी फरमाया कि वो वोट
ٹھیک ہے. نام کے اوپر مہر لگانا کوئی غلط نہیں ہے, اگر وہ باکس کے اندر ہے تو وہ ٹھیک ہے. یہ ووٹنگ کے دوران کی بات ہے. اب جب یہ سارا ڈرامہ انہوں نے کر لیا اور ووٹ وہ ریجیکٹ کر رہے تھے تو شیری رحمان صاحب اب دوبارہ گئی ہیں سیکرٹری سینٹ کے پاس. اسی دوران میں اسے کہا کہ بھائی آپ نے مجھے کہا ہے کہ یہ ووٹ ٹھیک ہیں جن کی مہر نام کے اوپر لگی ہوئی ہوگی. تو سیکرٹری صاحب بڑی معصومیت سے فرماتے ہیں کہ جی پریزائڈنگ آفیسر صاحب نے مجھے اوور رول کر دیا ہے. اب اگر سینٹ کا سیکرٹری, یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو انتخابات کل ہوئے ہیں یہ الیکشن کمیشن نے نہیں کرائے, یہ سینٹ سیکریٹریٹ نے کروائے ہیں, سینٹ سیکریٹریٹ نے. اور سینٹ کے سیکریٹریٹ کا جو ہیڈ ہے, جو سربراہ ہے, جو کسٹوڈین ہے, وہ سیکرٹری سینٹ ہے. اگر سیکرٹری سینٹ بھی کوئی بات کرے اور اس کے بعد ہاتھ کھڑے کر دے کہ نہیں میں نہیں, یہ جو اوپر شہنشاہ بیٹھا ہے مظفر شاہ یہ جو کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہے, تو پھر کس کے اوپر آپ اعتبار کریں گے, کس کے پیچھے آپ جائیں گے؟ بلکہ مظفر شاہ صاحب کا بھی کامنٹ ساتھ ہی چلوا دیں آپ. There are 7 votes, 7 ballots in which the marking instead of the box, the stamp has actually been affixed on the name of Sayyid Yusuf Raza Jilani and they are rejected. I am of the view that in all these 7 ballot papers, can I give my ruling? Sir, Mr. Musaddiq Sahab, I am giving you my ruling. You don't like it, go and appeal to the election tribunal. These 7 ballot papers are rejected. جی اشتر, 2 چیزیں. ایک طرف گورنمنٹ کا سٹانس یہ ہے کہ جی اس کا الیکشن ٹریبیونل سے تعلق کوئی نہیں ہے اور جو پریزائڈنگ افسر ہے وہ از دی الٹیمیٹ اتھارٹی. وہی پریزائڈنگ افسر یہ کہہ رہا ہے اگر آپ کو میری بات پسند نہیں ہے تو آپ الیکشن ٹریبیونل میں چلے جائیں, یا تو پھر ٹریبیونل کی یہاں پہ ہے, اور اگر پریزائڈنگ افسر کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس پہ الیکشن ٹریبیونل کی پاور نہیں ہے اور وہ ادھر بھیج رہا ہے, تو پھر بڑے سوال اٹھ جاتے ہیں کہ ان کا ایکیومن کیا ہے, کیا وہ فیصلہ کرنے کے اہل تھے یا نہیں ہے. اور سیکنڈ, جو غنی صاحب نے ساری باتیں بتائی ہیں سینٹ سیکریٹریٹ کی, ایک بڑا ہی کنفیوژن ہے. ناؤ آئی وانٹ یو ٹو ٹیل اس کہ کیا یہ کیس اپوزیشن کا ہے کہ یہ یہیں پہ ختم ہو گیا, یہ جا سکتے ہیں کورٹ کے نہیں؟ بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹس چل رہی ہیں کچھ دنوں سے, اور یہ سب کے سب اس کی جنریٹ ہوئی ہے کہ اتنی پولرائزیشن ہو گئی کہ اللہ اللہ, کبھی میں نے اتنا زیادہ ایٹموسفیئر نہیں دیکھا. لیکن آپ کے پہلی بات تو یہ کہ انور منصور صاحب نے جو ججمنٹ کی بات کی, وہ ججمنٹ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے معاملے میں بالکل ان کے خلاف جاتی ہے, کیونکہ وہاں پہ 2 چیزیں کی گئی تھیں. ایک تو سگنیچر تھے اور دوسرے وہ اس کے اوپر مارکس تھے, اور 1 مارکس تھا, تو بالکل آئیڈینٹیفائی ہو سکتے تھے اس سے یہ. اور انہی دونوں ججمنٹ سے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ اس طریقے سے یہ ووٹ جو ہے اس کو مارک کیا جائے گا تاکہ آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے. اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ وہ ساری ڈیبیٹ کا جواب ہے کہ یہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے تھا, بیکاز اوپن بیلٹ یا ایسا بیلٹ جو آئیڈینٹیفائی ہو سکتا ہے وہ نہیں ہوتا. دیٹ از اگینسٹ ڈیموکریٹک نارم اینڈ اگینسٹ دا لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن. دوسری بات کہ اپوزیشن ٹھیک کہہ رہی ہے یا جو گورنمنٹ کوارٹرز ٹھیک کہہ رہے ہیں, اصل بات یہ ہے قانون کیا کہتا ہے. قانون بڑے صراحت کے ساتھ بہت واضح ہے, اور وہ ہے میرا خیال ہے 90 سیکشن ان دی الیکشن ایکٹ 2017, جس کے اندر صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کون کون سے معاملات میں جو ہے وہ ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے, ووٹ ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے. پہلے جب تک میں نے ووٹ نہیں دیکھا تھا تو ابہام ضرور تھا, لیکن میں وہ بیلٹ پیپر دیکھ چکا ہوں اسکرین کے اوپر, اور جو سب کچھ چل رہا ہے میرے خیال میں بالکل کوئی ابہام نہیں. اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جو یہ کہتی ہیں کہ بیلٹ پیپر پہ اگر نام پہ بھی کسی نے مہر لگا دی ہے تو وہ اس کی جو اظہار رائے کا صریحاً اور کلیئر جو ہے وہ اظہار ہے, اس لیے وہ ووٹس ریجیکٹ نہیں ہو سکتے. تیسری بات, پریزائڈنگ آفیسر وہ کوئی ایسے نہیں ہے جن کو آپ کہہ سکیں کہ وہ غیر جانبدار ہیں. ان کی رولنگ بالکل جانبدار ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے یہ رولنگ دی اور اناؤنس کی, جو کرنا ہے کرنے ٹرائبیونل کے پاس چلے جائیں. ہی از اے سینئر پارلیمنٹیرین. مجھے افسوس ہوا وہ رولنگ جو ہے اس کو سن کے, ان کا ٹون ٹینر اور ووٹ تو اشرف بعد میں بات آئے گی کہ ووٹ
کہ ٹھیک ہے میٹ کرتا ہے سٹینڈرڈز کے. نہیں, پہلا ایشو جو بن رہا ہے آرٹیکل 60 اور 69, خاص طور پہ 69 پہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کوئی بھی بزنس جو اس میں وہ جوریسڈکشن آف کورٹ میں نہیں آئے گا جو بھی سینٹ کے اندر ہوا ہے یا نیشنل اسمبلی کے اندر, وہ اس کو آپ سائڈ سٹیپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ انور منصور کہتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے. میں ان سے مقصد احترام اختلاف رکھتا ہوں, اور میری اختلاف نہیں ہے. وہ بیسڈ ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹس پہ. کوثر علی شاہ کے کیس میں اسی طرح کی بات کی گئی تھی کہ یہ پروسیڈنگ جو ہے یہ چیلنج نہیں ہو سکتی, کیونکہ آئین میں لکھا ہے کہ پروسیڈنگ آف دی پارلیمنٹ کین ناٹ بی چیلنج. وہاں پہ اسپیکر کی رولنگ تھی, وہ تک, اور اسپیکر اور پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ ایک ہی جیسے ہوں گے. وہاں پہ انہوں نے یہ چیلنج کیا, سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ یہ رولنگ جو ہے یہ بالکل جسٹیفیبل ہے, کیونکہ اس میں ویلیوبل رائٹس ہیں لوگوں کے. اور جو ہے نا رائٹ ٹو ایسوسیشن یا نواز شریف کے کیس میں پولیٹیکل جسٹس کا جو کانسیپٹ ہے وہ سامنے آیا, اور پولیٹیکل جسٹس جو ہے اس کو صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ اس کے متعلق بھی جو ہے وہ کورٹ کو آپ رجوع کر سکتے ہیں. تو مجھے تو کوئی ابہام نظر نہیں آتا. تو آپ کہتے ہیں آرٹیکل 199 کے تحت یہ جا سکتے ہیں وہاں پہ؟ ایبسلیوٹلی. یہ فنڈامنٹل رائٹس کی بھی بات ہے, کیونکہ رائٹ ٹو فارم ایسوسیشن, رائٹ ٹو بی پارٹ ان ایسوسیشن, رائٹ ٹو پریزائڈ اوور این ایسوسیشن از اے فنڈامنٹل رائٹ, آرٹیکل 70. ٹھیک, بہت شکریہ اشتر, بہت شکریہ. شبلی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. دو اپوزٹ ویو پوائنٹ آ گئے, تو آپ لوگ جانے دیں عدالت میں, کیوں آپ لوگ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں؟ جانے دیں, فیصلہ ہونے دیں, گھبرانے کی کیا بات ہے, پتہ لگ جائے گا. کس نے ریزسٹ کیا ہے؟ ہم نے تو ریزسٹ نہیں کیا. اس طرح یہ کہہ رہے ہیں 199 کیا ہے یا کسی بھی اس کے تحت یہ جائیں, لیکن ایز دے سے ان انگلش دیٹ یو آر بارکنگ اپ دا رانگ ٹری. پرابلم کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کے جو ایک بڑے ایک نو آل ایم پی اے ہیں ایک سندھ کے, ان کی آپ پوری تقریر سن رہے تھے, وہ جو بھاشن دے رہے تھے, نہیں وہ he is not qualified. وہ کہہ رہے تھے کیا گفتگو ہوئی, نہیں شہری کی کیا گفتگو ہوئی, شہری کی دیکھیں, we were sitting there. دیکھیں پہلی بات تو مجھے یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس ڈیٹیلز میں جانا ایک ویسٹ آف ٹائم ہوگا. آپ انگریزی کوٹ کرتے ہیں تو ہم بھی انگریزی کوٹ کرتے ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں the devil lies in detail. devil lies in the details, but the details are very simple. Number one, کہ جو رول ہوتا ہے پریزائڈنگ آفیسر کا, اس کو آپ نارمل جب الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر کوئی پریزائڈنگ آفیسر ہو وہ تو اس کو چیک کر سکتا ہے, وہ اس کے خلاف الیکشن ٹریبیونل جا سکتے ہیں, ادھر جا سکتے ہیں, ادھر جا سکتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے کیس میں وہ بھی اپلائی نہیں. آپ کا سیاسی اتحادی ہیں, نہیں میں آپ جی ڈی اے سے ان کا تعلق ہے. دیکھیں پریزیڈنٹ نے ان کو ایسی صورتحال میں, ایک سیکنڈ, ناظرین کو پتا ہونا چاہیے, ناظرین جو پریزائڈنگ آفیسر ہے رولز کے تحت وہ پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرتے ہیں. لازم نہیں ہے کہ اپوزیشن سے مشورہ لیں, نہیں لیا گیا تو جو ان کو لگایا گیا ہے ان کو, تو یہ پریزیڈنٹ نے لگایا. جی ایل آئی تھا آپ کا, جی ڈی آپ کی ایل آئی ہے, آپ کے ساتھ ووٹ کرتی ہے, تو پھر سوالات اٹھتے ہیں نا. ٹھیک ہے, دیکھیں پہلی بات تو یہ اگر ایسے سوالات اٹھنے تھے تو وہ پہلے اٹھنے چاہیے تھے جب الیکشن ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا. they could have easily said کہ ہم نہیں مانتے ہیں, سے ہے ہی نہیں قانون, آپ پہ لازم ہی نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے نا, تو پھر کس کو, اس کو شہری رحمان کو لگاتے ہم, یا مصدق ملک کو ہم لگاتے پریزائڈنگ آفیسر, ان کو لگاتے, کسی آزاد کو لگا دیتے. خیر نہیں, مطلب ہے نا کہ کوئی کہیں نہ کہیں تو بلانگ کرتا تھا نا, ہوتا. یا اگر یہ مصدق ملک کو لگا دیتے تو یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے. اب اگر صدر لگاتا ہے تو انہوں نے جس کو بھی لگا دیا تو اس پہ تو سوالات. آپ نے لوگ خریدے نہیں, ہم نا دیکھیں یہ ہمارا کام نہیں ہے. جب ان کو ملے تھے ووٹ, اچھا میں آپ سے ایک اور ایک انٹرسٹنگ اس کا ایک اور میں آپ کو اس کا ویو بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان کی وہ بات مان لی جاتی کہ الیکشن کو اوپن ہونا چاہیے, اس سے یہ جو جتنی بحثیں ہم آج کر رہے ہیں, صحیح ہے, ایگری, یہ ساری باتیں ختم ہو جاتی. ایگریڈ. لیکن یہی لوگ تھے جو کہ اس وقت چلا رہے ہیں, جو چیخیں مار رہے ہیں, جو کہ ہر ٹی وی چینل پہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. یہ تو وہی لوگ تھے جنہوں نے کہ اس کو ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کیا اس کو. اب جو ہے تو اس کی جو پیرلز ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ یا وہ اس کا افیکٹ ہم پہ ہونا تھا یا ان پہ ہونا تھا, لیکن بات یہ بھی نہیں ہے. اس سے بھی آگے چلیں. میرا سوال ایک بڑا سمپل ہے.
اگر تو یہ 7 ووٹ جس میں کہ اور ہیں بھی گیلانی کے اسی کے نام پہ سٹیمپ لگایا گیا ہے, باقی جو لوگ تھے وہ ان کو کلیئر ہو گیا کہ جی ہم نے ووٹ کہاں پہ لگانا ہے. یہ جو 7 تھے ان کو اتنی محبت تھی یوسف رضا گیلانی سے کہ انہوں نے اس کے نام پہ, بائی دا وے ہر الیکشن میں آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی جگہ پہ یہ الاؤڈ نہیں ہوتا کہ آپ نام کے اوپر لگائیں. یہ باکس جو تھا وہ بڑا کلیئر تھا. دوسری بات, صادق سنجرانی کو جو ووٹ ملے ہیں ان کو کسی سے محبت نہیں تھی کہ ان کے نام پہ وہ لگا دیتا. یہ جو ہے آیا وہ سقراط ہیں, اور یہ جو ہے تو ایسے لوگ ہیں جن کو کہ ذہنی طور پہ یہ تجربہ کار لوگ تھے. انہوں نے اگر ووٹ دینا بھی اگر یہ نہیں سیکھا تو ہوا کیا آپ لوگوں نے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں they should look beyond. آپ کہتے ہیں پی ایم ایل این والوں نے دیکھیں they should look beyond obviously because دیکھیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں because دیکھیں نا, خدا کو کسی نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن ہم اس کی قدرت سے اس کی ایگزسٹنس کو مانتے ہیں نا. اب دیکھیں ان کے درمیان میں جو بلاول بھٹو نے آپ نے خود کوٹ بھی کر دیا, اور جو طلال چودھری کے درمیان جو ایکسچینج ہوئی ہے, ایک دن پہلے گیلانی صاحب تو کہتے ہیں کہ جی یہ نیوٹرل ہیں, دوسرے دن اسی کے اس میں وہ مریم کا اور شاہد خاقان کا اور سا بیان ہوتا ہے. مولانا فضل الرحمان کچھ اور بول رہے ہیں. لیکن یہ دیکھیں تو اینڈ میں یہی ہوا کہ میں نے آپ کو سیکوینس بتاتا ہوں. نواز شریف صاحب جب بڑی سخت تقریر کرتے ہیں تو اسے اگلے دن نیب بھی جو ہے بیل موو کر دیتی ہے, تو پھر دیکھیں ایشوز کو نہیں مکس کرتے. قدرت کو دیکھیں گے ویسے نہیں دیکھیں ایشوز کو ہم مکس نہیں کریں نا. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس کے سینٹ کے الیکشنز کے چیئرمین کی. دوسری بات یہ ہے کہ جی دیکھیں ہم نے تو یہ کہا ہے, کیا وجہ ہے آپ کو یاد اگر ہوگا کہ 2015 مارچ میں الیکشن ہوا تھا, پہلی دفعہ تھا پی ٹی آئی کے 6 سینیٹرز آئے تھے, بلکہ ایکچولی 5 تھے, ایک سراج الحق کو ہم نے دی تھی. اس میں لاسٹ مومنٹ پہ 11:30 بجے پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ڈپٹی چیئرمین کے لیے شبلی فراز کو کھڑا کیا. اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ کوئی لابینگ کر سکیں, نہ جغرافی سے واقف تھے ہم. کیا ہوا, شبلی فراز کو ووٹ ملے 19 تھے, ہم 5 ملے 19. اب اس وقت تو کوئی یہ بات نہیں نا کہ 5-10 احمد فراز کے نام پہ مل گئے ہوں گے. نہیں دیکھیں وہ بھی تھا, بالکل ہوا ہوگا. دیکھیں یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں نا. میرے مخالف کون تھے, یہی حیدری صاحب تھے. پیپلز پارٹی والوں نے تو مولوی ورسز پروگریسو کا جھگڑے میں آپ کی لاٹری نکل آئی ہوگی نا. نہیں تو یہ چکر حیدری کے چکر میں نہیں ہو سکتا, یا ان کی جو اپنی پولیٹیکل جو ان کی اپنی جو رینگلنگ چل رہی ہے جس میں کہ انہوں نے کیا ہو. بھئی اگر آج کے زمانے میں کوئی یہ کہے کہ جی ووٹ ڈالنے کا, اور میں آپ کو بریک میں یہ اس کی وہ بھی دکھاؤں گا, ریکارڈنگ بھی دکھاؤں گا جو جس کی یہ کیا غنی یہ بات کر رہے تھے, میں آپ کو دکھاؤں گا کہ دیکھیں کوئی آپ بچے نہیں ہیں, نہ ادھر نائک صاحب تھے بچے, نہ ادھر شہری رحمان بچے تھے, نہ ادھر یہ غنی بچہ تھا. ان کو نون والوں کو سب کو سمجھایا, ہر ایک کو سمجھایا کہ بھئی ووٹ کیسے ڈالنا ہوتا ہے. بھائی 6 فٹ کا آپ نے وہاں سٹیکر بھی لگایا ہوا تھا. سر جی اگر ادھر ہم نے کل کے پروگرام میں اعتراض شروع میں کیوں نہیں اٹھایا؟ اعتراض ہے ہی نہیں, اس میں لکھا ہوا ہے اسکوائر کے اندر لگائیں. اتنا سمپل نہیں ہے. اور جب یہ کیسے سمپل نہیں ہے, سنجرانی صاحب مجھے تو کسی نے سکھایا بھی. جب انسٹرکشنز پڑھی تو سنجرانی صاحب نے انسٹرکشن میں پڑھا کہ باکس کے اندر لگائیں, اس لیے یہ نام والی چیز علیحدہ ہے. اچھا نہیں, لیکن میں پہلے مصدق کو لاسٹ کامنٹ نا, مجھے آپ سمجھتے ہیں, آپ مجھے بتائیں مالک, آپ نے بھی دنیا دیکھی ہوئی ہے, آپ یہ بات مانتے ہیں کہ یہ جو آرگومنٹس دے رہے ہیں اس میں کوئی وزن ہے؟ اس پہ آتے ہیں نا. نہیں مطلب ہے نا کہ مصدق صاحب یہ بتائیں کہ ان کا تو شبلی کا تو بڑا کلیئر ہے. وہ کہتا ہے آپ لوگوں نے گیم کی, آپ لوگوں نے گیلانی صاحب کی کمر میں چھرا گھونپا, اور ہم 7 کا تو نہیں پتا, لیکن مارکیٹ میں 2 بندوں کا بہت چل رہا ہے کہ جی 2 تو پی ایم ایل این کے تھے جنہوں نے کوئی گیم کی ہے. اور جس طرح ہم فشرز دیکھ رہے ہیں اب, طلال کا ایک دم ٹویٹ آنا, سارکاسٹک بات کرنی بلاول کو, پھر بلاول کا اتنا سٹرانگ ریاکشن آنا, یہ چیزیں پھر آج مولانا صاحب نے بھی کہہ دیا جی استعفوں کے بغیر تو لانگ مارچ کا فیصلہ کوئی نہیں ہے, تو فائدہ کوئی نہیں ہے. تو کیا اٹ مینس کہ تھنگز آر کرمبلنگ ناؤ؟ دیکھیے میں تو آپ کے سامنے 2-3 چیزیں پیش کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو آپ نے خود بتا دی کہ وہاں پہ جو پوسٹر لگا ہوا تھا اس میں لکھا ہوا تھا واشگاف الفاظ میں کہ آپ نے اس ڈبے کے اندر مہر لگانی ہے. کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ آپ نے کس جگہ پہ مہر لگانی ہے. پھر آپ نے جو پریزائڈنگ افسر ہیں ان کی بھی کچھ گفتگو جو بعد میں لے دے ہوئی وہ بھی سن لی تھی. اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ڈبے کے اندر مہر لگانی ہے. آپ مجھے بتائیے وہاں پہ تو ایک ہی ڈبہ تھا,
ایسا تو تھا نہیں کہ ایک نام لکھا ہوا تھا اور اس کے آگے ایک ڈبہ تھا اور ڈبے میں مہر لگانی تھی. ایک ہی ڈبہ تھا, اس میں نام بھی لکھا ہوا تھا اور مہر بھی آپ کے ہاتھ میں تھی, اور ڈبے میں کسی بھی جگہ پہ مہر لگانی تھی. تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سیکرٹری صاحب نے, جو سینٹ کے سیکرٹری ہیں, جو ویڈیو بھی غالباً چل رہی ہے, انہوں نے بڑے صاف الفاظ میں پیپلز پارٹی کو یہ بتایا, ان کی لیڈرشپ کو, کہ اس ڈبے میں کسی بھی جگہ پہ مہر لگائی جا سکتی ہے, جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی نے تمام اپوزیشن کو یہ بتایا کہ اس ڈبے میں کہیں بھی مہر لگائی جا سکتی ہے, جس کے نتیجے کے اندر آپ کو 7 ووٹ ملے جن میں مہر لگی ہوئی تھی. بیشتر جگہوں پہ ڈبے میں مختلف جگہوں پہ لگی ہوئی تھی, کوئی ایک جگہ پہ تو تھی نہیں, کوئی لکیر نہیں تھی, کوئی چھوٹا ڈبہ نہیں تھا جہاں پہ کہا جائے کہ مہر لگائی جائے. تو مہر کسی نے دائیں ہاتھ کو ذرا لگائی, کسی نے بائیں لگائی, کسی کی نام کے اوپر آ گئی, کسی کی سامنے آ گئی. تو یہ آپ کے سامنے ہوا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے صاحب کہ آپ کہہ رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ اگر الیکشنز وہ اوپن بیلٹ ہوتا تو یہ مصائب نہ آتے. اوپن بیلٹ تو تھا بھائی, 6 کیمرے لگائے ہوئے تھے, اسی لیے لگائے ہوئے تھے کہ ٹریسیبل ہو جائے ووٹ. تو 2 پاکستان کے مسائل ہیں. ایک مسئلہ تو ہے جو پیسوں کا لین دین ہوتا ہے. نہیں, مجھے ایک بات بتاؤ آپ مصدق, آپ لوگوں نے مظفر شاہ صاحب کے نام پہ اعتراض کیوں نہیں کیا جب اپوائنٹ کیا تھا؟ وہ ان کے ایلائے تھے, جی ڈی اے کے وہ ممبر ہیں, تو وہ آپ لوگوں نے تب اعتراض کیوں نہیں کیا اس پہ؟ اب جو آپ کو سارے نقص نظر آ رہے ہیں. جی 2 چیزیں ہیں میرے خیال میں اس معاملے پہ. ایک تو جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ہمیں وہ حق نہیں دیا گیا عدالت میں, تو آپ سے پوچھنا نہیں تھا لیکن اعتراض کرنا تو آپ کا حق تھا. جی, مگر دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کو لگایا جاتا ہے تو آپ کے گمان میں تو یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ بے ایمانی کریں گے. اگر شبلی صاحب کو لگایا جائے یا کسی اور کو لگایا جائے تو میرے گمان میں زیادہ تر تو شبلی صاحب کے متعلق یہ نہیں آتا کہ وہ کچھ بے ایمان قسم کے آدمی ہیں اور کچھ بے ایمانی کریں گے. لیکن اگر الیکشن کے پروسیس میں کوئی ریگولیرٹی سامنے آتی ہے تو پھر اعتراضات اٹھتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر کسی کو انہوں نے لگایا, پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس وہ قانونی حق نہیں تھا اس پہ اعتراض اٹھانے کا. لیکن اگر قانونی حق ہوتا بھی اور ہم نے اعتراض نہ اٹھایا ہوتا تو وہ کوئی لائسنس تو نہیں ہے کہ آپ اس کے بعد irregular چیزیں کر دیں. لیکن جو اہم چیز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کو دبانا ڈرانا نہیں تھا تو یہ کیمرے وغیرہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ ایک پیرل ہے, یعنی 2 چیزوں کو آپ نے بیلنس کرنا ہے. آپ نے پیسوں کے ہیر پھیر کو بند کرنا ہے, آپ نے یہ جو نیب آپ نے جیسا نہیں, اس پہ میں بات کرتا ہوں, مجھے یہاں بریک لینا ہے. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یہی سینٹ سیکرٹری سینٹ تھے جن سے کچھ گھنٹے پہلے, ایک دن پہلے غنی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اس بندے کو سیک کر کے گرفتار ہونا چاہیے. اپوزیشن کے لوگ کہہ رہے تھے کیونکہ اس کی واچ کے اندر سب کچھ ہوا. اب اسی بندے کی گواہی پہ ایک دوسری ایکسٹریم پوزیشن لی جا رہی ہے. سڈنلی وہی بندہ ایرسٹاٹل بھی ہو گیا اور اسی کی لیجٹیمیسی بھی آ گئی ہے. کانٹرڈکشنز یہ جو اپوزیشن کے سٹانس میں بھی ہیں. بہرحال اس پہ ہی بات کریں گے, اور بھی بہت سی باتیں ہیں آفٹر دس بریک. اچھا مصدق, یہ بتائیں, باقی تو چھوڑیں گورنمنٹ کے مسائل اپنی جگہ, آپ کے تو اپنے مسئلے سامنے کھل کے آ رہے ہیں. آپ کے تو مولانا صاحب نے کہہ دیا استعفوں کا فائدہ ہے, استعفوں کے بغیر تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے لانگ مارچ کا. اور ویسے بھی لانگ مارچ اور پھر رمضان آ جائے گا 2-4 ہفتوں میں, تو یہ لانگ مارچ تو نان سٹارٹر نہیں لگ رہی. اور یہ جو اب یہ دوبارہ مطالبہ آ گیا ہے استعفوں کا, ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیے, پہلے میں, اگر آپ برا نہ منائیں اور اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کیمروں کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. برا تو میں مناؤں گا لیکن اجازت ہے آپ کو, جلدی سے, ٹائم تھوڑا ہے. اگر آپ برا منائیں گے تو میں کچھ اور بات کر لیتا ہوں, آپ کی بات پہ آ جاتا ہوں, میں رہنے دیتا ہوں. تو دیکھیے, بات یہ ہے کہ میں آپ کے سوال کا اگر ڈائریکٹ جواب دوں اور کیمروں کا جواب نہ دوں تو پھر میرے خیال میں جو استعفوں کا معاملہ ہے وہ پہلے بھی کارڈز میں تھا اور آج بھی کارڈز کے اندر ہے. اور اس وجہ سے یہ پی ڈی ایم کا جو اب اجلاس کچھ چند دن میں ہونے والا ہے, اس میں یہ تمام معاملات جو ہیں وہ سامنے لائے جائیں. کیونکہ یہ آپ کا فائنل سٹیج تھی نا, پہلا آپ کا مرحلہ تھا جلسے, وہ آپ نے کر لیے. پھر آ گیا جی ضمنی انتخابات, یہ سارے وہ بھی آپ نے کر لیے. اب تو یہ ریلی رہ گئی, یہ لانگ مارچ ہی رہ گئی, استعفے رہ گئے. جی مالک صاحب, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے ایک ہمارے گمان میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ پارلیمان کے اندر بھی تبدیلی اور پارلیمان کے اندر جو طریقہ کار ہے اس کو استعمال کر کے بھی تبدیلی لائی جا سکتی ہے. لیکن جب یہ واضح ہو جائے کہ پارلیمان کے اندر کیمرے لگے ہوں گے 6 ہر قسم کا ایک کیمرہ کہیں نہ کہیں لگا ہوگا, اور الیکشن جو ہے وہ الیکشن نہیں بلکہ ڈھونگ ہوگا, تو پھر لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جاتی ماں سوائے اس کے کہ وہ یہ کہیں
کہ پھر ہمارے پاس سڑک کے علاوہ کیا راستہ ہے، بل بھی کوئی پاس نہیں کروا سکتے. تو یہ جو پرسیپشن ہے کہ آپ لوگوں کے جو اصل فرق ہیں وہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں، یہ طلال والی بات، ان کا سنیپ بیک کرنا بلاول کا، پھر یہ مولانا صاحب کا ٹوٹلی یہ 9 دوبارہ، جس کو زرداری صاحب اگر کلیئرلی نہیں مانتے، نہ وہ چاہتے ہیں استعفوں پہ نہیں وہ آتے، تو پھر آپ لوگوں کی تو اندر پھر دراڑیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں. مالک صاحب اس میں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ اگر آپ 10-11 جماعتیں ہوں تو آپس میں جب آپ گفتگو کریں گے تو اس میں کئی چیزوں پہ آپ کا اتفاق رائے ہوگا، کچھ چیزیں ہوں گی جس پہ آپ کا اتفاق رائے نہیں ہوگا. تو کسی بھی چیز پہ جس پہ اتفاق رائے کسی وقت نہ ہو اس کو دراڑ بھی کہا جا سکتا ہے، مگر اس کو ایک پروسیس آف نیگوشیشن بھی کہا جا سکتا ہے. جو میں آپ کے سامنے نقطہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت کا یا جس کا بھی، آپ نے سیکرٹری صاحب کا ذکر کیا، تو سیکرٹری صاحب پہ ایک مقدمہ تو ہے نا کہ سیکرٹری چاہے نیشنل اسمبلی کے ہوں چاہے سینٹ کے ہوں، کس نے لگائے وہ کیمرے؟ ہمیں ہمارا اجلاس ملتوی کر کے جب کہا گیا کہ آپ چلے جائیے، ہم نے انتظامات کرنے ہیں، تو فرینکلی اس سے irrelevant کیمروں میں اس لیے اسے امپورٹنس نہیں دے رہا کہ اگر گورنمنٹ نے لگوائے اور یہ الیکشن ہار جاتے تو کیا فرق پڑتا تھا، ان کی تو توائی ویسے آنی تھی نا. سو فار می کیمراز ور ناٹ دیٹ بگ کہ اس کے کوئی رزلٹ پہ فرق نہیں پڑتا تھا. کیسی بات کرتے ہیں مالک صاحب کہ الیکشن کے پروسیس کے اندر جہاں پہ سپریم کورٹ نے بھی کہا ہو کہ سیکرٹ بیلٹ ہونا، نہیں وہ اپنی جگہ ہے، میں اس کے آؤٹ کم کی لانگ ٹرم کی بات کر رہا ہوں. وہی تو ایک بڑی جگہ ہے نا. شبلی مجھے بتائیں کہ ہمارا خیال تھا کہ جی مالک صاحب بات سنیں گے میری. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں مالک صاحب کہ اگر آپ 100 لوگ جو بیٹھے ہوں ہال میں پارلیمان کے اندر جو سب سے مقدم جگہ ہونی چاہیے، اگر وہاں پہ بھی آپ آئین کے مطابق الیکشن نہیں کروا سکتے خفیہ کیمروں کے بغیر، تو آپ مجھے بتائیے پھر پارلیمانی لیڈرز اور جمہوری پارٹیز جو ہیں ان کے پاس کیا آپشنز رہ جاتی ہیں؟ کیسے ہم کیا کریں؟ پوائنٹ یہ بتائیں. ہمارا خیال تھا کہ کچھ اسٹیبلٹی آئے گی. پرائم منسٹر نے ووٹ آف کانفیڈنس بھی لیا، یہ سارا ڈرامہ چل رہا ہے، خیر یہ تو بھی انفولڈ ہو رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ تباہ ہو گئی آپ کی، بالکل اس سلائڈ ڈاؤنورڈ سٹائل ہی چل رہی ہے. اب اگر مارچ ہی ہوتی ہے 26 کو کا ہے، 2-3 دن چلے گا، چاہے 10 دن بھی چلے، سب کچھ چلے، اسٹیبلٹی تو نہیں آ رہی، تو الٹیمیٹ لوزر تو آپ لوگ ہی ہیں. دیکھیں پہلی بات تو میں اس سے تھوڑا اختلاف کرتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی نہیں آ رہی، یہ تو اس اسٹارم ان اے ٹی کپ. جہاں تک کہ اپوزیشن کا تعلق ہے آپ نے دیکھ لیا. اب مجھے نہیں پتا کہ جو بات کر رہے تھے مصدق ملک صاحب کہ ان کی جو اختلافات ہیں، جو ان کی ڈفرینس آف اوپینین ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ نیوٹرلٹی پہ ڈفرینس آف اوپینین ہے یا تنظیم سازی پہ، یہ مجھے نہیں پتا. لیکن یہ تو فیکٹ ہے کہ جو پبلک ہو رہی ہیں جو باتیں اور جس طرح کے یہ الیکشنز ہوئے ہیں اس میں تو یہ جو کل کا جو الیکشن تھا یہ تو میرا خیال ہے کلیئر انڈیکیشن. یہ تو آپ ان سے پوچھیں نا. نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں ہم نے تو اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں لائی نہیں ہے نا. ہم تو یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے کام کر رہے ہیں. آج آپ کے ایویشن کے وزیر لے آئے ہیں. میں بلکہ وہ بریک پہ جانے سے پہلے نہیں میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ بھی سنیں، ناظرین بھی سنیں. بڑی صاحب چلائیے گا غلام سرور صاحب نے کیا کہا آج. بے شمار کالز ہمیں بھی آتی ہیں، ان نون نمبر سے آتی ہیں، تھریٹننگ کالز بھی ہوتی ہیں، برا بلا بھی ہمیں کہا جاتا ہے، لیکن ہم نے کبھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے خلاف کبھی بات نہیں کی. جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو لوگ ہیڈ کر رہے ہیں ان کا نام لے کے کبھی بات نہیں کی. مجھے ایک بات بتائیں، اپوزیشن کہتی تھی ہمیں کالز ہیں، یہ ہوا. نادان دوست تو صحیح کہتے ہیں، وہ دانا دشمن بہتر ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں بھی کالز آتی ہیں، ہمیں بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں، ہمیں بھی سارا کچھ ہو رہا ہے، پر اسی نہ آنے کا دل لیتا. یہ لاجک آپ لوگ تو خود سیمنٹ کر رہے ہیں اپوزیشن کے بیانیے کو. نہیں دیکھیں جی میں تو اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں. اور یہ جب بات ہوئی تھی، جب یہ فون کالز کی بات کی تھی، تو آپ کے یہ جو تھے پیپلز پارٹی نے اس کو کہا تھا کہ ہمیں تو کوئی نہیں آئی ہے. یہ غلام سرور صاحب آپ کے وزیر ہیں. دیکھیں ہمارے وزیر ہیں. میں ہی جو بات کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ ہم کس چیز کے خلاف ہیں. یہ جو 90s میں جو پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے جو اس ملک کو ایک اکھاڑا بنایا ہوا تھا جس میں کہ ہر روز ان کا کام، اور جب ان کی کرپشن روکنے کے لیے ان کو ڈر ہوتا تھا تو یہ چڑھ دوڑتے تھے اداروں پہ. ٹھیک ہے، ہماری کیا ہوئی؟ ہماری نہ تو لیڈرشپ کو ایک کنسرن ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے پرائم منسٹر عمران خان اسٹارٹنگ فرام دیر، ہمیں کوئی اس طرح کا ڈر نہیں ہے. سو وی وانٹ کہ جتنے بھی ادارے ہیں ان میں آپس میں ایک ہارمنی ہو، اور وہ بجائے اس کے ایک کلیش کی سچویشن لائیں جس سے کہ ملک کی ڈیموکریسی کو بھی افیکٹ ہوا. آپ دیکھ لیں ان کا پورا ٹینیورز دیکھ لیں، ان کے 90s کو دیکھ لیں آپ.
ہم چاہتے ہیں کہ وی شوڈ فوکس آن نمبر 1 ایریڈیکیٹنگ کرپشن. کہ کرپشن کے وہ آپ کا فوکس تو نظر آ رہا ہے. وہ جو بھی آپ لوگوں نے یہ اسٹیٹ بینک کو جو پارس دے رہے ہیں انہوں نے جو تباہی پھیلانی ہے اس پہ بھی ہم پھر بات چلیں. وہ تو آپ کسی اکانومسٹ کے ساتھ بیٹھ کے اور اس پہ علیحدہ پروگرام کریں. لیکن بات یہ ہے مجھے ابھی بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. مجھے بریک لینا مجبوری ہے. اسٹے ود اس. بعد مجھے چانس دیں جی. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بالکل کلوزنگ منٹس ہیں. آئی ٹیک مصدق یور کلوزنگ کامنٹس. کیا آپ لوگ اگر اب آؤ گے لانگ مارچ کرو گے تو کیا پھر دھرنا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بیکاز نظر تو یہ آ رہا ہے کہ آپ لوگ بالکل ہاف ہارٹیڈ اٹیمپٹ کر رہے ہو. نہیں ایسی بات تو نہیں ہے جی. یہ تمام فیصلے تو پی ڈی ایم کا جو اب اجلاس ہوگا اس میں کیے جائیں گے. لیکن آخری جو فیصلے کیے گئے تھے اس میں دونوں آپشنز موجود تھیں. مارچ تو ہر صورت کرنے کا کہا گیا تھا اور پھر یہ بھی آپشن موجود تھی کہ شاید وہاں پہ کچھ دن رکا بھی جائے. کچھ خیال یہ بھی تھا کہ بس ایک لمبی مارچ کر کے ایک دن کے بعد اس کو ختم کر دیا جائے. مگر اس پہ کوئی حتمی فیصلہ بھی جو مولانا صاحب نے اتنا ڈیفینیٹو سٹیٹمنٹ دے دیا کہ بغیر استعفوں کے فائدہ کوئی نہیں ہے, یہ تو بڑی ہی ایک ڈیفینیٹو آ گئی ہے. جی میں سمجھتا ہوں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اعتماد پارلیمان پہ اٹھتا جا رہا ہے اور یہ آپ ہم کو اندازہ نہیں کہ ان کیمروں کی وجہ سے کتنی بے اعتمادی پیدا ہوئی ہے. آپ فیور کرتے ہو پرسنلی؟ ڈو یو فیور ریزائننگ؟ جی میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا, اگر الیکشن بھی اس طرح ریگ ہونے ہیں کہ کیمرے ہر طرف لگے ہوں, تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس کیا پارلیمان میں کیا؟ میں تو پوچھا ہے مصدق ول یو ریزائن؟ جی میں دیکھیں, ہمیں تو جو پارٹی حکم کرے گی ہم ضرور کریں گے, ہم کیوں نہیں کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ چیز سوچیں کہ جو حکومت کا رویہ ہے اس کے نتیجے میں جمہوریت کو کیا ہو رہا ہے, پارلیمان کو کیا ہو رہا ہے, اور لوگوں کو اعتماد کس چیز پہ رہتا ہے. آپ لوگ پریشان ہیں اس سے؟ ناٹ ایٹ آل. دیکھیں یہ دھمکیاں بھی ہیں اور ہم نے ان کی ایکچوئل جو دھرنے تھے, ان کی جو ایکچوئل جلوس تھے, جلسے تھے, وہ ہم نے دیکھ لیے. تو ہم تو ابھی بھی ان کو ویلکم کرتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ دے ہیو ٹو پٹ منی ویئر دیئر ماؤتھ از. پہلے انہوں نے استعفوں کا کہا, بہت پہلے کہا تھا کہ جو استعفے دے دیں گے پھر الٹا الیکشنز بھی لڑے اور بڑے اس سے لڑے. ٹھیک ہے, بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں اکانومی کی آپ نے بات کی ہے, اکانومی از ماشاء اللہ ڈوئنگ ویل. اسٹاک مارکیٹ کا 1000 پوائنٹس اوپر نیچے ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے. نہیں میں آپ کو نہیں دیکھیں یہ بات ہے اسٹاک مارکیٹ میں, میں آپ کو ایز اے اسٹاک بروکر اینڈ ایز اے بینکر, ایکس بینکر میں آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ اس طرح کی کریکشنز ہوتی رہتی ہیں. مارکیٹ ہے, اسٹاک مارکیٹ کتنے اس پہ پہنچ گیا, 45,000 پہ 46,000 پہ پہنچ گیا. آپ کے جو کارپوریٹ ریزلٹس ہیں, جتنی بھی کمپنیز ہیں, آپ کی جو مینوفیکچرنگ ہے, آپ کی جو دیکھیں جو ڈیجیٹل اکاؤنٹ, وہ سوری جو روشن اکاؤنٹ ہے جو اسٹیٹ بینک کا, $670 ملین اس میں آ چکے ہیں. یہ ابھی ایک مہینہ نہیں ہوا. دیکھیں مہنگائی کا کیا حال ہے. مہنگائی میں دیکھیں مہنگائی پہ بھی دسمبر کا سروے دیکھا. نہیں میں ہر تیسرا پاکستانی اس ڈر سے ہے کہ میری 6 مہینے کے بعد نوکری نہیں ہونی. نہیں دیکھیں یہ تو کانفیڈنس لیول بالکل لو ہے, مہنگائی آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے. اچھا میری بات سنیں. نہیں میری ایک سیکنڈ. نہیں دیکھیں ایک سیکنڈ نا مالک, دیکھیں نہ جائیں پھر نہیں میں بالکل جاؤں گا, میں جاؤں گا. اکانومی میں بات کرتے ہیں. میں آپ سے میں تو بحث سے نکلنے کی نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ میں نے اپنا نقطہ نظر دے رہا ہوں جو فیکٹس ہیں کہ ہماری اکانومی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کووڈ, آپ اپنے ریجنل ملکوں کو بھی دیکھ لیں نا. ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہمیں نہیں پتا احساس. تبھی آپ نے ابھی 140 بلین کی جو سی نا ٹیکس کی بھی جو سی کوئی فیسلٹیز تھیں, بزنسز کو ایگزمپشنز تھیں, کوئی بریکس تھیں, وہ واپس لے لیں. پوری دنیا دے رہی ہے. ایسے نہیں حفیظ شیخ صاحب الیکشن آ رہے. دیکھیں حفیظ صاحب کو جو ٹھکے ہیں نا یہ ووٹ, یہ خالی نوٹ نہیں چلا, یہ لوگوں کی غصہ بھی چلا ہے. دیکھیں اچھی بات بھی تو پھر یہ کیوں ہار گئے ہیں, یہ کیوں ہار گئے, یہ اپنے انہوں نے اسد گیلانی کی ریسیپی کو فالو کیا. چلے وقت ختم ہو گیا ناظرین. یہ تو ابھی ایشو کورٹس میں چلے گا, لیکن اصل ایشو یہی ہے کہ کیا کورٹ اس کو ٹیک اپ کر سکتی ہے. بیکاز ایکسپرٹس کی ایک اوپینین یہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس جو سے ہیں, دا رائٹ آف چوائس, یہ دوسرے رائٹس جو سے ہیں, شکیں جو سی ہیں آئین کی, اس کے اوپر زیادہ وزنی ہے. بہرحال اٹس اے میٹر آف لا, اس پہ تو بھی چلے گی بات. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.